हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी नॉवल नरेशन सीरीज़ चल रही है ऑफ अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 17 और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन तारिक का कोई पता नहीं था। फिर दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। लैला के लिए सबसे मुश्किल चीज़ अब इंतज़ार बन चुकी थी। वो खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती। कभी घर का वो जाली वाला दरवाज़ा ठीक करती जिसे बाबी काफ़ी वक्त से ठीक नहीं कर पाए थे। कभी बाबी की किताबें अलमारी से निकाल कर उनकी सफाई करती और उन्हें तरतीब से लगाती। कभी हसीना और गीती के साथ चिकन स्ट्रीट चली जाती। लेकिन जितना भी वो अपने आप को मसरूफ़ रखती, उसका दिल बार बार तारिक की तरफ चला जाता। एक और हफ्ता गुजर गया। अब लैला के जहन में अजीब व गरीब ख्याल आने लगे। उसने सोचा, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। शायद तारिक के माँ बाप वाकई हमेशा के लिए चले गए थे। शायद गजनी जाने की बात सिर्फ एक बहाना थी। एक ऐसा बहाना जिसका मकसद बस ये था कि तारिक और लैला को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए। लैला के लिए ये ख्याल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसके जहन में तारिक की वो आखिरी मुलाकात बार बार आ रही थी। तेरा क्या हुआ होगा? तुम कहाँ हो तारिक? क्या तुम वापस आओगे? लेकिन लैला के पास कोई जवाब नहीं था। और इसी बेचैनी के बीच उसके जहन में तारिक के बचपन का वो हादसा भी उभर आया। जब तारिक सिर्फ 5 साल का था, तब एक बार उसके साथ लैंड माइन का हादसा हुआ था। वो पहले भी जंग की वजह से अपना बहुत कुछ खो चुका था और अब लैला को डर था, कहीं जंग ने उसे एक बार फिर उससे छीन तो नहीं लिया। लैला के लिए तारिक सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा था जिसके बिना काबुल की गलियां भी कुछ खाली खाली सी लगती थी। हर गुजरता दिन उसके इंतज़ार को और गहरा कर रहा था और लैला को अब पहली बार महसूस हो रहा था कि कभी कभी किसी अपने का इंतज़ार किसी भी दर्द से ज़्यादा तकलीफ देता है। आखिर वो रात आ ही गई। लैला अपने कमरे में थी और उसके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, तारिक वापस आएगा भी या नहीं। फिर अचानक सड़क की तरफ से एक छोटी सी पीली रोशनी चमकी। लैला की नज़र उस पर पड़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बिस्तर के नीचे से अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन टॉर्च चली ही नहीं। लैला ने उसे हाथ पर मारा और बेजान बैटरीज को कोसने लगी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तारिक वापस आ गया था। लैला राहत से बिस्तर के किनारे बैठ गई और उस रोशनी को देखती रही जो सड़क पर बार बार जल रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। कई हफ्तों का इंतजार जैसे एक पल में खत्म हो गया था। अगली सुबह लैला तारिक के घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसकी नज़र खादिम और उसके कुछ दोस्तों पर पड़ी। खादिम मिट्टी में लकड़ी से कुछ बना रहा था। लैला को देखते ही उसने अपनी उंगलियां हिलाई और कुछ कहा। उसके साथ खड़े लड़के हंसने लगे। लैला ने सर झुका लिया और तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही तारिक ने दरवाज़ा खोला, लैला की नज़र उस पर पड़ी और वो एकदम रुक गई। ये तुमने क्या कर लिया? तारिक ने अपने बिल्कुल शेव किए हुए सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। उसके चेहरे पर धूप की वजह से हल्का सा रंग आ गया था और दांत पहले की तरह थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? लैला ने मजाक में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम फौज में भर्ती होने जा रहे हो। तारिक ने सिर झुकाया। छू कर देखोगी? लैला ने अपनी हथेली उसके सर पर रखी। उसके छोटे छोटे बाल लैला की हथेली को हल्का सा गुदगुदाने लगे। लैला को तारिक का चेहरा देखकर खुशी हुई। वो बिल्कुल ठीक था, जिंदा था, वापस था। लैला ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? तारिक ने बस इतना कहा, मेरे अंकल बीमार थे। फिर उसने लैला को अंदर आने का इशारा किया। आओ अंदर चलो। और लैला के लिए उस वक्त बस इतना ही काफ़ी था। जिस तारिक के लौटने का वो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, वो उसके सामने खड़ा था। तारिक लैला को अपने घर के अंदर ले गया। लैला के लिए ये घर हमेशा से जाना पहचाना था। यहाँ की हर चीज़ तारिक की ज़िंदगी कोई ना कोई कहानी सुनाती थी।
पुराना सा सोफा, दीवार के पास पड़ा सिलाई का सामान, कपड़े के गट्टे और कोने में रखा हुआ अकॉर्डियन। तारिक की माँ ने रसोई से आवाज़ लगाई। कौन है? तारिक ने जवाब दिया। लैला। बस नाम सुनते ही घर का माहौल जैसे बदल गया। तारिक के वालिद कमरे में आए। वो एक दुबले पतले सफ़ेद बालों वाले आदमी थे। उनके चेहरे पर अपनापन था। उन्होंने लैला को देखते ही कहा, अरे हमारी बहू आ गई। लैला शर्मा गई। तारिक के वालिद ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने उसके गाल पर 3 बार बोसा दिया। तारिक की माँ ने हंसकर कहा, आप इसे बार बार बहू कहेंगे तो एक दिन ये यहाँ आना ही छोड़ देगी। फिर वो लैला के पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरी जान। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाई हूँ। उन्होंने मेज़ पर एक बड़ी सी कटोरी रखी। घर का माहौल बिल्कुल अपनेपन से भरा हुआ था। लैला को यहाँ आकर हमेशा एक अजीब सी खुशी मिलती थी। उसके अपने घर में जहाँ अक्सर खामोशी, टेंशन और मम्मी की बेचैनी होती थी, यहाँ हंसी थी, बातें थीं और एक दूसरे के लिए जगह भी थी। कमरे की दीवार पर तारिक की बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें लगी हुई थीं। लैला ने उन तस्वीरों को देखा। कुछ पुरानी तस्वीरों में तारिक के दोनों पैर भी थे। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे याद आया कि तारिक ने बचपन में कितना कुछ सहा था। फिर वो आज भी वही तारिक था, हंसने वाला, मजाक करने वाला और लैला को हर मुश्किल वक्त में संभालने वाला। तारिक की माँ ने उसके सामने फल रखते हुए कहा, खाओ मेरी बच्ची, तुम बहुत दुबली हो गई हो। लैला मुस्कुराई। काफ़ी दिनों के बाद उसके दिल को लगा जैसे वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। और शायद इसीलिए तारिक का घर लैला के लिए सिर्फ एक दोस्त का घर नहीं था, ये उसके लिए एक छोटा सा घर था जहाँ उसे अपनापन मिलता था। लैला ने तारिक के वालिद से कहा, मैंने सुना था आपके बेटे की तबीयत खराब थी। तारिक के वालिद ने बताया, हाँ लेकिन अब वो ठीक है, खुदा का शुक्र है। लेकिन तारिक की माँ ने फौरन बात साफ की, हार्ट अटैक था, दूसरी बार। उनकी आवाज़ में फिक्र साफ महसूस हो रही थी। फिर तारिक की माँ ने लैला से पूछा, तुम्हारे अब्बा कैसे हैं मेरी जान? लैला ने कहा, ठीक है, अभी भी सिलों में हैं। फिर सवाल आया, और तुम्हारी मम्मी? लैला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे, बस ऐसे ही। तारिक की माँ ने ये सुनकर धीरे से कहा, हाँ, अपने बेटों से दूर रहना किसी माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। लैला चुप हो गई। उसने सोचा, तारिक की माँ अपने बेटों के लिए कितनी बेचैन रहती है, और उसकी अपनी मम्मी, वो भी अपने बेटों अहमद और नूर को भूल नहीं पाई थी। जंग ने दोनों माँओं से उनके बच्चे छीन लिए थे, बस उनके दर्द का इजहार अलग था। तभी तारिक ने पूछा, तुम लंच के लिए रुकोगी? लैला ने शर्माते हुए कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तारिक की माँ हंस पड़ी, बोझ? हम कुछ हफ्तों के लिए बाहर क्या गए, तुम तो हमसे इतनी तमीज़ से बात करने लगी। लैला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ठीक है, मैं रुकूंगी। तारिक की माँ ने कहा, तो फिर बात पक्की। और लैला के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। कितने अरसे बाद वो किसी घर में ऐसे बैठी थी जहाँ उसे मेहमान नहीं, अपना समझा जा रहा था। तारिक का घर छोटा था, लेकिन उस घर में मोहब्बत थी, और लैला को शायद इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तारिक के घर में लैला को एक अजीब सी अपनापन की फीलिंग मिलती थी। उसे वहाँ खाना खाना बहुत पसंद था। सिर्फ इसलिए नहीं कि खाना टेस्टी होता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहाँ कोई अकेले खाना नहीं खाता था। सब साथ बैठ के बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी शरारतें करते। लैला को उनके घर के वो वायलेट रंग के प्लास्टिक के ग्लासेस भी पसंद थे, जो पानी के जग के पास रखे रहते। हर मील की एक अपनी रिवायत थी। पहले फ्रेश योगर्ट, फिर उस पर खट्टे संतरे का रस, और खाते वक्त एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर मजाक। लेकिन एक बात अफगानिस्तान के एक गहरे मसले पर आ गई। ताजिक और पाश्तून लोगों के बीच का तनाव। बाबी ने लैला को समझाया था कि अफगानिस्तान में ताजिक लोगों को अक्सर लगता रहता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
پاشتون حکمرانوں نے بہت لمبے وقت تک ملک پر حکومت کی تھی، جبکہ تاجک لوگوں کو لگتا تھا کہ انہیں اپنے ہی ملک میں کم سمجھا گیا۔ بابی کی سوچ بالکل الگ تھی۔ اس کا ماننا تھا ہم سب سے پہلے افغان ہیں، تاجک، پاشتون، ہزارہ یا ازبیک ہونا بات کی بات ہے۔ لیکن بابی نے یہ بھی مانتا تھا کہ جب ایک گروپ دوسرے گروپ پر بہت لمبے وقت تک حکومت کرتا رہے تو دلوں میں رنجش اور نفرت پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ لیلا نے طارق کے گھر میں بھی کبھی یہ فرق محسوس نہیں کیا۔ طارق اور اس کے پیرنٹس پاشتون تھے اور لیلا تاجک، لیکن ان کے گھر میں کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہاں لیلا صرف لیلا تھی، نہ کوئی اس کی قوم پوچھتا تھا، نہ زبان کا فرق بیچ میں آتا تھا، اور شاید اسی لیے طارق کا گھر اسے اپنے گھر سے بھی زیادہ ہلکا اور سکون بھرا محسوس ہوتا۔ تبھی طارق نے کہا، کارڈز کا ایک گیم ہو جائے۔ اس کی ماں نے اوپر جانے کا اشارہ کیا اور کہا، ہاں جاؤ اوپر۔ لیلا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر کے لیے جنگ، انتظار، ممی کا غصہ اور گھر کی ٹینشن، سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا، اور لیلا کو لگا کہ شاید زندگی میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے دکھ کو کچھ دیر کے لیے بھول سکتا ہے۔ طارق کا گھر لیلا کے لیے وہی جگہ تھی۔ طارق اور لیلا اب اس کمرے میں تھے جہاں ان دونوں کے بچپن کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں دونوں ساتھ ہوم ورک کرتے تھے، پلئنگ کارڈ سے ٹارز بناتے اور ایک دوسرے کی فنی ڈرائنگز بنا کر ہنستے تھے۔ اور جب بارش ہوتی، دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتے، ہاتھ میں گرم فزی اورنج ڈرنک ہوتی، اور وہ شیشے پر نیچے پھسلتی ہوئی بارش کی بوندوں کو دیکھتے رہتے۔ اس دن بھی دونوں فلور پر لیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ لیلا نے طارق سے ایک پہیلی پوچھی، ایسی کیا چیز ہے جو پوری دنیا گھومتی ہے لیکن پھر بھی ایک کونے میں رہتی ہے؟ طارق نے فوراً جواب دینے کے بجائے اپنی پوزیشن بدلی۔ اس کی آرٹیفیشل لیفٹ لیگ کی وجہ سے اسے کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ تھوڑا ونس کرتا، اپنی سائڈ پر لیٹ جاتا ہے اور ایک پلو اپنی آرٹیفیشل لیگ کے نیچے رکھ لیتا ہے۔ لیلا کو اچانک وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے پہلی بار طارق کے اسٹمپ دیکھا تھا۔ تب لیلا صرف 6 سال کی تھی۔ لیلا نے اسے اپنی آرٹیفیشل لیگ کے نیچے والا حصہ دکھایا تھا۔ لیلا نے کیوریوسٹی میں اس جگہ کو ٹچ کیا تھا اور اسے چھوٹے چھوٹے ہارڈ لمپس محسوس ہوئے تھے۔ طارق نے اسے بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایمپیوٹیشن کے بعد بون کے چھوٹے گروتھس بن سکتے ہیں۔ لیلا نے تب سیدھا سوال کیا تھا، کیا تمہیں درد ہوتا ہے؟ طارق نے کہا تھا کہ عام طور پر درد زیادہ نہیں ہوتا، لیکن دن کے اینڈ میں جب اسٹمپ سویل ہو جاتا ہے تو آرٹیفیشل لیگ ٹائٹ لگنے لگتا ہے۔ اس نے ایک سمپل سی مثال دی تھی، جیسے انگلی کسی بہت چھوٹے ٹھمپل میں پھنس جائے اور گرمی کے موسم میں پرابلم اور بڑھ جاتی ہے۔ آرٹیفیشل لیگ کے رب ہونے سے اس کی اسکن پر ریشز اور بلسٹرز بھی ہو جاتے تھے، لیکن طارق کی ماں کے پاس ان کے لیے کریم تھی، اس لیے وہ اس تکلیف کو بھی زیادہ بڑا بنا کر نہیں بتاتا تھا۔ لیلا اس کی باتیں سنتے سنتے ایموشنل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طارق نے فوراً نوٹس کر لیا۔ اس نے مذاق میں اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ اگر اسے پہلے پتا ہوتا کہ لیلا رو دے گی تو وہ کبھی اسے اپنا اسٹمپ دکھاتا ہی نہیں۔ لیلا نے آنسوؤں کے بیچ بس اتنا کہا، میں تمہارے لیے رو نہیں رہی، لیکن طارق جانتا تھا کہ لیلا اس کی تکلیف دیکھ کر رو رہی تھی۔ یہ ان دونوں کے رشتے کی ایک خاص بات تھی۔ طارق اپنی تکلیف کو مذاق میں چھپا لیتا تھا اور لیلا اس مذاق کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو سمجھ لیتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک طارق کی آرٹیفیشل لیگ صرف اس کی فزیکل ڈیفیکلٹی کی نشانی نہیں تھی، وہ اس جنگ کا نشان تھا جس نے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ اور پھر بھی طارق زندگی سے ہارنے والا انسان نہیں تھا۔ وہ ہنس سکتا تھا، لیلا کو چھیڑ سکتا تھا، پہیلیوں کا جواب دے سکتا تھا اور اپنے درد کو ہلکا بنا کر جی سکتا تھا۔ لیلا کے لیے شاید اسی وجہ سے طارق صرف ایک انجرڈ لڑکا نہیں تھا، وہ اس کا سب سے قریبی دوست، اس کا ہمراز اور اس کا بچپن کی سب سے خوبصورت یادوں کا حصہ تھا۔ لیلا نے پہیلی کا جواب دے دیا، اسٹیمپ۔ طارق ہنس پڑا۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ لیلا نے کہا، بالکل نہیں۔ طارق نے اسے چیٹر کہا اور لیلا نے فوراً جواب دیا، تم خود آبویس ہو۔
طارق نے مذاق میں اپنی میسکولن اسمارٹس کا ذکر کیا تو لیلا نے بھی اسے چھیڑ دیا۔ دونوں کے بیچ یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ طارق نے لیلا کو یاد دلایا کہ جب بھی اسے میتھس کا ہوم ورک سمجھ نہیں آتا وہ اسی کے پاس مدد لینے آتی ہے، حالانکہ لیلا اسے ایک گریڈ آگے تھی۔ لیلا نے ہنس کر کہا کہ اگر میتھس اسے بور نہ کرتا تو وہ 2 گریڈز آگے ہوتی۔ پھر طارق نے جیوگرافی کا نام لے کر اسے اور چھیڑ دیا۔ لیلا نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا، اچھا اب بتاؤ زو چلنا ہے یا نہیں؟ طارق نے کہا، چلیں گے۔ لیلا مسکرا دی، لیکن پھر ایک چھوٹی سی خاموشی کے بعد لیلا نے وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں تھی، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی۔ طارق کچھ پل چپ رہا، پھر اس نے آدھی مسکراہٹ اور آدھی عجیب سی ایکسپریشن کے ساتھ پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیلا کو اچانک ایک بات سمجھ آئی، وہ حسینہ اور گیتی اکثر ایک دوسرے سے بہت آسانی سے کہتی تھی آئی مسڈ یو، صرف 2-3 دن کا نہ ملنا پر بھی، لیکن طارق کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ لڑکے اپنی دوستی کو لڑکیوں کی طرح لفظوں میں ظاہر نہیں کرتے، انہیں بار بار کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ تم یاد آئے۔ ان کی دوستی کا اظہار کچھ اور طریقے سے ہوتا تھا، ساتھ بیٹھنا، مذاق کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کبھی کبھی بنا کچھ کہے بس ساتھ رہنا۔ لیلا نے سوچا کہ شاید اس کے دونوں بھائی بھی دوستی کو اسی طرح سمجھتے ہوں گے۔ اس کے لیے دوستی کے لیے الفاظ ضروری تھے، لیکن طارق کے لیے شاید دوستی کا مطلب ہی تھا بنا کہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ اور پھر بھی لیلا کے لیے طارق کا واپس آنا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس نے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی، مجھے تمہاری یاد آئی۔ طارق نے اس کا مذاق ضرور بنایا، لیکن لیلا جانتی تھی کہ اس نے اس کی بات سنی ہے، اور کبھی کبھی کسی اپنے کا چپ چاپ سن لینا بھی جواب ہی ہوتا ہے۔ لیلا نے طارق کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بس مذاق کر رہی ہے۔ طارق نے بھی ایک ہلکی سی اسمائل دی، لیکن لیلا کو لگا کہ اس کے چہرے کی سختی کچھ پل کے لیے کم ہوئی تھی، لیکن اصلی بات ابھی باقی تھی۔ لیلا نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ طارق کو خادم کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ اسے پتا تھا کہ طارق غصے کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اگر اسے پتا چل گیا کہ خادم نے لیلا کو اسکول میں پریشان کیا تھا تو وہ ضرور کچھ کرے گا۔ لیلا نہیں چاہتی تھی کہ طارق کسی مصیبت میں پڑے، لیکن بعد میں جب دونوں اسٹریٹ پر بس سٹاپ کی طرف جا رہے تھے، لیلا نے خادم کو دوبارہ دیکھ لیا۔ خادم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک وال کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بیلٹ کے لوپس میں تھے اور چہرے پر وہی ڈیفائنٹ اسمائل تھی۔ جیسے ہی خادم نے لیلا کو دیکھا، اس نے اسے دوبارہ گھور کر دیکھا، اور لیلا سے رہا نہیں گیا۔ اس نے طارق کو سب کچھ بتا دیا۔ بات اس کے منہ سے اتنی جلدی نکلی کہ وہ خود بھی نہیں روک پائی۔ طارق ایک دم رک گیا۔ اس نے پوچھا، اس نے کیا کیا؟ لیلا نے پھر سے بتایا۔ طارق نے خادم کی طرف اشارہ کیا، وہی لڑکا؟ لیلا نے کہا، ہاں۔ طارق کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے دانت بھینچ کر پاشتو میں کچھ کہا۔ لیلا سمجھ نہیں پائی کہ کیا۔ پھر اس نے فارسی میں کہا، تم یہیں رکو۔ لیلا نے فوراً کہا، نہیں طارق، لیکن طارق تب تک روڈ کراس کر چکا تھا۔ خادم نے سب سے پہلے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے کی اسمائل غائب ہو گئی۔ وہ وال سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور بیلٹ سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس کے آس پاس کھڑے دوسرے لڑکوں نے بھی طارق کی طرف دیکھا۔ اب لیلا کو ڈر لگنے لگا۔ اس نے سوچا، کاش میں نے طارق کو کچھ بتایا ہی نہ ہوتا۔ خادم کے ساتھ کتنے لڑکے تھے؟ 10، 11 یا 12؟ لیلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، اگر سب مل کر طارق پر حملہ کر دیں تو؟ لیلا جانتی تھی کہ طارق بہادر تھا، لیکن سامنے اتنے سارے لڑکے تھے، اور لیلا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی ایک چھوٹی سی بات شاید طارق کو ایک بہت بڑی مشکل میں لے آئی تھی۔ اب وہ صرف خادم سے نہیں بلکہ طارق کی حفاظت کو لے کر ڈری ہوئی تھی۔ طارق اب خادم اور اس کے دوستوں کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ لیلا کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید طارق اپنا فیصلہ بدل دے گا، شاید وہ اپنی جوتی کے لیس باندھنے کے بہانے سے نیچے جھکے گا اور پھر واپس لیلا کے پاس آ جائے گا۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ طارق نے اپنا کام پورا کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ایک ہی پیر پر خادم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آرٹیفیشل لیگ ابھی پراپرلی سٹریپڈ نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے کندھے کے اوپر اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے کوئی تلوار ہو۔ خادم اور اس کے ساتھ کھڑے لڑکوں کو سمجھ آ گیا کہ طارق سیریس ہے۔ جب طارق نے خادم کی طرف چارج کیا تو باقی لڑکے جلدی سے سائیڈ ہو گئے۔ انہوں نے طارق اور خادم کے بیچ کا راستہ خالی کر دیا اور پھر دھول اڑی۔ مکو اور لوتو کی آواز کے بیچ چیخے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ لیلا دور کھڑی سب دیکھتی رہی۔ اس کے لیے وہ پل بہت ڈراونا تھا، لیکن ایک بات اس کے بعد کبھی نہیں بدلی۔ خادم نے پھر کبھی لیلا کو تنگ نہیں کیا۔ اس رات لیلا نے ہمیشہ کی طرح صرف 2 لوگوں کے لیے ڈنر ٹیبل لگایا، اپنے اور بابی کے لیے۔ ممی نے کہا کہ اس کا کھانا کھانے کا من نہیں ہے۔ ایسے دنوں میں جب ممی کی طبیعت اور موڈ خراب ہوتا وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیتی تھی۔ اکثر بابی کے گھر آنے سے پہلے ہی وہ اپنی پلیٹ لے کر روم میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی تو لیلا اور بابی ڈنر کر رہے ہوتے اور ممی پہلے ہی سو چکی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد بابی باتھ روم سے باہر آئے۔ گھر آتے وقت اس کے بالوں میں آٹے کا سفید پاؤڈر چپکا ہوا تھا، لیکن اب اس نے بال دھو کر صاف کر لیے تھے اور پیچھے کنگھی کر لی تھی۔ اس نے لیلا سے پوچھا، آج کیا بنا ہے لیلا؟ لیلا نے جواب دیا، بچا ہوا اوش سوپ۔ بابی مسکرائے، اچھا ہے۔ پھر انہوں نے ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے پوچھا، تو آج رات کس چیز کی پڑھائی کرنی ہے؟ فریکشنز ایڈ کرنا؟ لیلا نے کہا، ایکچولی فریکشنز کو مکسڈ نمبرز میں کنورٹ کرنا۔ بابی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ ڈنر کے بعد لگ بھگ ہر رات کی طرح بابی لیلا کے ساتھ اس کا ہوم ورک کرتے تھے، لیکن وہ صرف اسکول کا ہوم ورک کمپلیٹ کروانے کے لیے نہیں تھا۔ بابی چاہتا تھا کہ لیلا اپنی کلاس سے 1-2 قدم آگے رہے۔ اسے اسکول میں دیا جانے والا کام پسند نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بیکار تھا، بلکہ اس لیے کہ بابی چاہتا تھا لیلا اور زیادہ سیکھے اور زیادہ سمجھے۔ اس کے لیے لیلا کی پڑھائی صرف مارکس کا سوال نہیں تھی۔ ایجوکیشن اس کی بیٹی کی زندگی کا ایک راستہ تھا، ایسا راستہ جو اس دنیا سے باہر لے جا سکتا تھا جس میں عورتوں کے لیے بہت کم چوائسز ہوتی تھی۔ ڈنر کے بعد بابی اور لیلا کی بات صرف ہوم ورک تک لمیٹڈ نہیں رہتی۔ بابی اکثر لیلا کو دنیا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، افغانستان کی سیاست، سوسائٹی اور خاص کر لڑکیوں کی ایجوکیشن کے بارے میں۔ بابی کا ماننا تھا کہ کمیونسٹس نے افغانستان میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ایک چیز انہوں نے صحیح کی تھی، ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام۔ اس دور میں گورنمنٹ نے عورتوں کے لیے لٹریسی کلاسز شروع کی تھی اور کابل میں سچویشن اور بھی انٹرسٹنگ تھی۔ بابی لیلا کو بتاتا تھا کہ کابل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں لگ بھگ 2/3 لڑکیاں تھیں، اور وہ صرف بیسک ایجوکیشن نہیں کر رہی تھیں، لڑکیاں لاء، میڈیسن اور انجینئرنگ جیسے سبجیکٹس پڑھ رہی تھیں۔ بابی کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک امید ہوتی تھی جب وہ یہ سب لیلا کو بتاتا۔ وہ کہتا تھا کہ افغانستان کی عورتوں نے پہلے بھی بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور کمیونسٹ کے دور میں کم سے کم کابل جیسے شہروں میں عورتوں کو پہلے کے مقابلے زیادہ فریڈمز اور رائٹس ملے ہیں۔ پھر بابی نے ایک امپورٹنٹ بات کہی، لیلا، یہ کامن افغانستان کی بات نہیں۔ یہاں بابی کا مطلب کابل کے باہر کے ان علاقوں سے تھا جہاں پرانی ٹرائبل ٹریڈیشنز اور روایتیں اب بھی بہت مضبوط تھیں، خاص کر افغانستان کے سدرن اینڈ ایسٹرن پاشتون ایریاز، پاکستان بارڈر کے قریب، جہاں عورتوں کا پبلک میں نظر آنا بھی بہت ان کامن تھا۔ اکثر عورتیں برقعے میں اور کسی مرد کے ساتھ ہی باہر نکلتی تھیں۔ بابی سمجھاتا تھا کہ ان علاقوں کے کئی مردوں نے کمیونسٹ کی عورتوں کے رائٹس بدلنے والی پالیسیز کو اپنی پرانی روایتوں کے خلاف سمجھا۔ کمیونسٹ گورنمنٹ اور ریزسٹنس گروپس کے بیچ صرف پالیٹکس یا پاور کا کانفلکٹ نہیں تھا، ویمن رائٹس کے بھی اس کانفلکٹ کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ گورنمنٹ فورس میرجز کو ختم کرنا چاہتی تھی، لڑکیوں کی شادی کی منیمم ایج کو 16 سال تک بڑھانا چاہتی تھی، اور عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر اسکول، ایجوکیشن اور کام کا موقع دینا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ ٹرائبل کمیونٹیز کے لیے یہ سب ان کی پرانی ٹریڈیشنز میں گورنمنٹ کی دخل اندازی تھی۔ بابی کہتا تھا کہ کچھ مردوں کو یہ بات ہی اپنی عزت اور روایت پر حملہ لگتی تھی،
لیلا چپ چاپ بابی کی باتیں سنتی۔ اس کے لیے یہ سب صرف پالیٹکس نہیں تھی، کیونکہ بابی جب ایجوکیشن اور ویمنز فریڈم کی بات کرتا تھا تو لیلا کو لگتا تھا جیسے وہ اس کے اپنے فیوچر کی بات کر رہا ہو۔ بابی چاہتا تھا کہ لیلا پڑھے، یونیورسٹی جائے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور کسی اور کے فیصلے پر اپنی زندگی ڈپینڈ نہ کرے، لیکن افغانستان کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور بابی کو پتا تھا کہ جس فریڈم کی وہ بات کر رہا ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں تھی۔ کابل اور افغانستان کے دوسرے علاقوں کے بیچ ایک گہرا ڈفرینس تھا۔ ایک طرف یونیورسٹی میں لڑکیاں ڈاکٹر، لائر اور انجینئر بننے کا سپنا دیکھ رہی تھیں، اور دوسری طرف کچھ علاقوں میں لڑکیوں کے گھر سے باہر نکلنا بھی ایک بڑا سوال تھا۔ بابی نے لیلا کو سمجھایا کہ افغانستان کا فیوچر اسی اسٹرگل کے بیچ ڈیسائیڈ ہوگا، پرانی روایتوں اور نئے آئیڈیاز کے بیچ۔ اور لیلا کے لیے اس پوری بات کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ایک ہی تھا: ایجوکیشن، کیونکہ بابی کے نزدیک ایجوکیشن صرف کتابیں پڑھنا نہیں تھی۔ ایجوکیشن کا مطلب تھا اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی، اور بابی دل سے چاہتا تھا کہ لیلا کو وہ آزادی ملے۔ لیلا نے دل میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ڈنر کے دوران وہ بابی کو خادم والی پوری بات بتا دے گی۔ اسے ابھی تک وہ انسیڈنٹ اندر سے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ خادم نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بعد طارق نے جس طرح اس کا سامنا کیا تھا، لیلا چاہتی تھی کہ بابی کو سب کچھ پتہ چلے۔ لیکن ڈنر شروع ہوا، بابی نے ٹیبل پر اپنی جگہ لی اور لیلا بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بات چیت کے بیچ لیلا کو موقع ہی نہیں ملا۔ وہ سوچتی رہی، اب بات بتا دوں، پھر سوچتی تھوڑی دیر بعد، لیکن وہ تھوڑی دیر کبھی نہیں آئی۔ بابی اپنا کھانا کھا رہے تھے اور لیلا کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی۔ اسے طارق کے بارے میں بھی سوچنا تھا، خادم کے بارے میں بھی۔ اور پھر اچانک دروازے پر نوک ہوئی۔ لیلا رک گئی۔ بابی نے بھی اپنا دھیان دروازے کی طرف کیا۔ اس وقت گھر میں کسی مہمان کے آنے کی امید نہیں تھی۔ باہر کون تھا اور اتنی رات کو کیوں آیا تھا؟ بابی اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف گیا۔ لیلا کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ ایکسپریشن نہیں تھا جو عام طور پر کسی مہمان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ وہ کسی خوشی کی خبر لے کر نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس ایک خبر تھی، اور اس خبر نے لیلا اور بابی کی اس شام کو ایک پل میں بدل دیا۔ لیلا کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا یہ آدمی ان کی زندگی میں ایک ایسی بات لے کر آتا ہے جو طارق، لیلا اور پورے گھر کے فیوچر کو ہلا دینے والی ہے۔ اور سب سے عجیب بات، لیلا کچھ دیر پہلے تک صرف خادم والی بات بابی کو بتانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اب شاید اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ اور بھی بہت بڑا تھا۔ اور اسی سسپینس کے ساتھ چیپٹر نمبر 18 کا یہ حصہ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو دوستوں، یہاں چیپٹر نمبر 18 ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم لائیں گے چیپٹر نمبر 19۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ ویڈیو دیکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گڈ بائے۔